व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअूना फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद्दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या कुरान पाक में ज़िक्र किया गया जो कत्ले नाहक था, और उससे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था काफ़िर के ख़िलाफ़ जिहाद करने का जो कत्ले हक़ था। दोनों का ज़िक्र करने के बाद आज के सबक में अल्लाह ताला शरई तौर पर जो सज़ाएँ हैं उनका ज़िक्र फरमा रहे हैं। कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में इस्लामी तौर पर जिन सज़ाओं का तज़किरा है, यहाँ से उनका बयान शुरू हो रहा है। इंसान के ऊपर दुनिया में 2 किस्म के हुकूक हैं। एक है अल्लाह का हक़ और एक है बंदों का हक़। सज़ाएँ जो इंसान को दुनिया में देने का हुक्म है, उसमें कुछ सज़ाएँ वो हैं जिनमें अल्लाह का हक़ गालिब है कि उसने हक़ तलफ़ी की, बंदों की भी हक़ तलफ़ी थी और अल्लाह की ज़ात की भी हक़ तलफ़ी थी, लेकिन इसने ऐसा हक़ तलफ़ी की, ऐसे मामले के अंदर हक़ तलफ़ी की कि जिसमें अल्लाह का हक़ गालिब था। तो ऐसी सूरत में उन सज़ाओं को हुदूदुल्लाह कहा जाता है। हद इसकी जमा है हुदूद, उन सज़ाओं को हुदूदुल्लाह कहा जाता है। और इंसानी वो सज़ाएँ जिनके अंदर बंदों का हक़ गालिब हो, उनको क़िसास कहा जाता है। अब ये दोनों किस्म की सज़ाएँ कुरान पाक में मज़कूर हैं। कुरान पाक ने दोनों किस्म की सज़ाओं का तज़किरा फ़रमाया है, हुदूदुल्लाह का भी तज़किरा फ़रमाया और क़िसास का भी तज़किरा फ़रमाया। एक तीसरी किस्म की सज़ा होती है जिसको कहते हैं ताज़ीर, ताज़ीरात, ये जमा है इसकी। ताज़ीर कहते हैं कि जिसमें अल्लाह के हक़ की हक़ तलफ़ी हो या बंदों की हक़ तलफ़ी हो। कुरान पाक ने या अहादीस नबविया में उसकी सज़ा मुतय्यन न की हो, बल्कि हाकिम वक्त की सवाबदीद पर छोड़ दी हो कि हाकिम वक्त या काजी, जज साहब ये अपनी ही मर्ज़ी से उस सज़ा को तजवीज़ कर सकता है। हल्की फुल्की सज़ा भी दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी दे सकता है, मुआफ़ भी कर सकता है। ये ताज़ीरात हैं। तो गोया कि 3 किस्म की सज़ाएँ हमारे सामने आ गईं, हुदूदुल्लाह और क़िसास, और उसके बाद है ताज़ीरात। हुदूदुल्लाह जो हैं ये 5 किस्म की हुदूद हैं जिनका शरीयत के अंदर सज़ा का तज़किरा मौजूद है।
ان میں سب سے پہلے نمبر پر ڈاکہ ہے۔ ڈاکہ کہتے ہیں کہ زبردستی گن پوائنٹ پر کسی سے مال چھین لینا، یہ ڈاکہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے چوری۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ چھپے ہوئے کسی مال کو، محفوظ مال کو چرا کر لے جانا، اس کو کہتے ہیں چوری۔ اور تیسرے نمبر پر ہے زنا، بدکاری۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ جو چار چیزیں ہیں، ڈاکہ، چوری، زنا اور زنا کی تہمت، ان چاروں کی سزا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ ایک پانچویں حد ہے، وہ ہے شراب نوشی۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، اس کے اوپر سزا کتنی آئے گی؟ یہ سزا اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بات پر اجماع کر کے شرابی کے لیے سزا جاری فرما دی، تو یہ حدود اللہ، 5 قسم کی سزائیں یہ حد کے اندر آئیں گی، جس میں ڈاکہ، چوری، زنا اور زنا کی تہمت اور شراب نوشی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے قصاص، پھر تیسرے نمبر پر ہے تعزیرات۔ ان کا موقع جہاں پر آئے گا وہاں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ڈاکہ ڈالنے والے کے لیے سزا تجویز کی ہے قرآن پاک میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ 8 افراد کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علاج تجویز فرمایا اور وہ بیمار ہو گئے، تو ان کے لیے علاج تجویز کیا گیا کہ آپ مدینہ طیبہ کے باہر چلے جائیں، جنگل میں صدقے کے اونٹ چر رہے ہیں، وہاں جا کر ان کا پیشاب بھی پئیں اور ان کا دودھ بھی پئیں۔ چنانچہ یہ لوگ چلے گئے اور جنگل میں جا کر انہوں نے قیام کر لیا، تو صدقے کے اونٹوں کا پیشاب بھی پیتے رہے اور ان کا دودھ بھی پیتے رہے۔ یہ صحت یاب ہو گئے۔ جب ان کو مکمل صحت ہو گئی تو اب انہوں نے وہ جو چرواہا تھا اونٹوں کو چروانے والا، اس کو قتل کر دیا اور جتنے صدقے کے اونٹ تھے وہ لے کر یہ یہاں سے بھاگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوج پیچھے بھاگی اور ان کو جا کر پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر حاضر کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے اس موقع پر یہ سزاؤں کا اعلان جاری فرمایا کہ ایک ڈاکو کی سزا کے، یہ تو ڈاکہ ہے نا، کہ ایک چرواہے کو قتل بھی کر دیا اور کرنے کے بعد اس کو پھر مال بھی ان کا چھین کے لے گئے۔ اب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ پہلے تو چوری، یہ جو ڈاکہ انہوں نے ڈالا تھا اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں، بایاں پاؤں کاٹا ہے دایاں ہاتھ، مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ اور پھر گرم سلائی پگھلا کے ان کی آنکھوں میں پھیری گئی اور ان کو دھوپ کے اندر ڈال دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ سزا شریعت اسلامیہ نے دی۔ ہم آج جب سنتے ہیں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہائے اتنی سخت سزا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے جو بھی سزا کا اعلان فرمایا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ سزا کا یہ مطلب نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ہاں چالان ہوتا ہے، 500 روپے کا، 1000 روپے کا چالان کٹوایا اور وہ گئے بھاگ گئے، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔
جو بھی نہیں رینگی جسم پر، پتہ ہی نہیں چلا کہ چلان ہوا ہے یا نہیں ہوا، کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں، اس کو سزا نہیں کہتے۔ شریعت جب سزا دیتی ہے تو سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو سزا دے دو، باقی ساری دنیا سدھر جائے اس ایک سزا کو دیکھ کر۔ اس مقصد کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر شریعت کی طرف سے جو سزائیں ہوں گی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی کہ ہاں واقعتاً ایک بندے کو سزا دینے کی وجہ سے یہ چور دروازی اور ڈاکہ زنی کا سارا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کی ایک اور میں مثال عرض کرتا ہوں۔ شادی شدہ آدمی ہے اور اس نے زنا کر لیا۔ اب شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اگر 4 گواہ ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے۔ اس کی حد کیا ہے؟ سنگسار کرنا، اس کو دوڑاؤ اور پتھر مار مار کے اس کو مار دو۔ حالانکہ اس کو ویسے بھی قتل کر دیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ سزا کس لیے تجویز کی گئی کہ تاکہ اس سزا کو دیکھ کر آنے والی ساری دنیا کانوں کو ہاتھ لگا لے اور آئندہ کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسری دفعہ وہ چوری کرے گا، اس کا پاؤں کاٹا جائے گا، تو کتنے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی اس جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے، اپنی نسلوں کو بھی سمجھائیں گے کہ بھئی ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی۔ سعودی عرب میں جب کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے اور بڑے مجمع کے اندر لا کر اڑاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قتل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی جوش کے اندر انسان آ جائے، کبھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، بس تھوڑا سا غصہ آیا اور پسٹل نکالا اور دوسرے کو مار کے وہ چلے گئے، ایک جان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے جو سزائیں تجویز کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ یہ جو ہم نے قصاص رکھا ہے نا، قصاص کا مطلب بدلہ، کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، اب قاتل کو قصاصاً یعنی بدلے کے اندر قتل کر دیا جائے۔ جب قاتل کو قتل کیا جائے گا اور بدلے کے اندر مار دیا جائے گا تو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے گی، کوئی بھی قاتل بن کر کھڑا نہیں ہوگا، تو ہمیشہ کے لیے دنیا محفوظ ہو جائے گی۔ اب آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکو کی سزا کو بیان فرمایا اور آغاز کیا کیا، یہ کتنے الفاظ سخت ہیں، دیکھیے انما جزاء الذین، بے شک سزا، جزا کہتے ہیں سزا کو، سزا ہے الذین ان لوگوں کی یحاربون اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ لڑتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَيَسْعَوْنَ اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض ملک میں، فساداً فساد برپا کرنے کے۔ اب ایک ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کا مال و دولت چھین کر لے جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے یحاربون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام لانے کے بعد وہ اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے کہ میں امن کے اندر ہوں۔ اس کا امن کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کی امان میں ہے وہ بندہ، کہ یہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب یہ امن کے اندر ہے۔ اس کے مال کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، یہ سب کچھ ضروری ہے شریعت اسلامیہ کی حکومت کے اندر۔ جب کوئی بندہ اٹھ کر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور ڈاکہ ڈالنے میں صرف ایک بندہ نہیں، جب ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے نا تو ایک بندے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جا کر ڈاکہ ڈال لے، بلکہ گروہ تیار ہوتا ہے
کیونکہ ڈاکہ ڈالنا اور چیز ہے، چوری کرنا اور چیز ہے۔ چوری کے اندر تو ایک بندہ بھی گیا اور اس نے جا کر چوری کر لی، ڈاکہ ڈالنے کے اندر پوری ایک پلاننگ کی جاتی، پوری ایک جماعت، پورا ایک گینگ ہوتا ہے۔ 2 بندے کاروائی ڈال رہے ہیں، 2 بندے ریکی کر رہے ہیں، اور 2 بندے گن پوائنٹ پر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ اگر پکڑے جائیں تو وہ فائرنگ کر کے ان کو چھڑا سکیں۔ پوری ایک پلاننگ، پورے ایک جماعت اور جتھا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکوؤں کی پوری جو جماعت ہے یہ امن کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ کون سا امن؟ جو اللہ نے اسلامی لوگوں کو دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن عطا فرمایا تھا، یہ آ کر اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے امان کو خراب کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ امان عطا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فرما دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب ایک ڈاکو کی جماعت امن کو تباہ کرے گی تو اس کے لیے سزا کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، فساد برپا کر کے لوگوں کے اندر افراتفری پھیلا کر امن و امان کو تباہ کرتے ہیں، لوگوں کا مال و دولت لوٹ کر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ کسی کو قتل بھی کر جاتے ہیں۔ اب ان کی سزا سنیے۔ سب سے پہلی سزا ان یقتلوا، یہ ایسے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ آئے، جماعت آئی ڈاکوؤں کی، اور انہوں نے آ کر کسی کے اوپر حلہ بولا، دھاوا بولا، اور بولنے کے بعد یہ مال نہیں چرا سکے، وہاں پر کسی کو قتل کر کے بھاگ گئے، تو فرمایا کہ اگر یہ پکڑے جائیں تو پکڑ کر ان کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دو قصاص۔ دوسری سزا او یصلبوا، ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ کس صورت میں؟ کہ اگر یہ ڈاکوؤں کا جتھا اور جماعت آئی اور انہوں نے آ کر، ڈاکوؤں کے اس جتھے نے، جماعت نے آ کر وہاں پر حلہ بولا اور لوگوں کا مال و دولت بھی چھین کر لے گئے، اور یہاں تک کہ کسی کو قتل بھی کر گئے۔ جب یہ دونوں چیزیں پیش آئیں گی تو ایسی حالت میں شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ پھر ان کو قتل بھی کیا جائے گا اور سولی پر لٹکا کر قتل کیا جائے گا، کیونکہ ان کی سزا اب عام نہیں رہی، انہوں نے 2 جرم کر لیے ہیں، دوہری سزا ان کو ملے گی، اور اس کے لیے بڑی خطرناک سزا یہ تجویز کی گئی کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور پھر نیزہ مارا جائے ان کے پیٹ کے اندر، اور وہاں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تیسری سزا او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں، اس طریقے سے کاٹ دیا جائے۔ یہ کس صورت میں؟ جب انہوں نے حلہ بولا اور یہ مال چرا کر لے گئے، مال چھین کر لے گئے، کسی کو قتل نہیں کیا، ایسی صورت میں ان کو پکڑیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ چوتھی صورت او ينفوا من الارض، ان کو دور کر دیا جائے گا من الارض، زمین سے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، ایک مطلب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ملک بدر کرتے ہیں تو آج اس علاقے والوں کو پریشان کر رہے ہیں، ملک بدر کرو گے، جہاں بھیجو گے
वहाँ जाकर दूसरे लोगों को लूट लेंगे, वहाँ फसाद मचाएंगे। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औ युनफ़उ मिनल अर्ज़ का फ़ैसला ये फरमाया था कि इनको कैद में डाल दिया जाए, कैदी बना दो इनको। ये किस सूरत में है कि जब ये लोग आए, हल्ला बोला, ना तो ये माल लूट सके किसी का और ना किसी को कत्ल कर पाए, कुछ भी नहीं हुआ और ये भाग गए। तो डाकुओं के इस जत्थे को जब ये पकड़ा जाएगा, या रास्ते के अंदर बैठे हैं और मुसाफिरों को लूटना चाहते हैं और पकड़ी गई पूरी जमात, ऐसी हालत में इनको कैद के अंदर डाल दिया जाएगा। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया, ये उनके लिए सज़ा है, रुसवाई है। खिज़ ये कहते हैं रुसवाई को, ये उनके लिए रुसवाई है फ़िद दुनिया, दुनिया में, वलहुम फ़िल आखिरती, और उनके लिए आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब होगा। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल, मगर वो लोग जो तौबा कर लें, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन तक़दिरू अलैहिम, कि तुम गिरफ़्तार करो उनको। ये मैंने बहुत आसान तर्जुमा कर दिया, अन तक़दिरू अलैहिम, कि तुम गिरफ़्तार करो उनको। गिरफ़्तारी से पहले पहले अगर वो तौबा कर लेते हैं तो ऐसी हालत में उनका हुक्म तब्दील हो जाएगा। डाकुओं का जत्था था, आपकी गिरफ्तारी से पहले वो तौबा कर गया। ये भी वाक़या पेश आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये वाक़या पेश आया है। ये एक आदमी है जिसका नाम है अली असदी। ये काम ये करता था कि मदीना तैयबा के कुर्ब जवार में घात लगाकर बैठ जाता अपनी जमात के साथ और आने वाले काफ़िलों को लूटा करता था। एक दिन एक काफ़िला जा रहा और वहाँ कारी साहब भी, कुरान पाक पढ़ने वाले एक कारी साहब उस काफ़िले के अंदर मौजूद, और उनकी ज़ुबान से कुरान पाक की ये आयत इसने सुन ली। कुरान पाक की आयत क्या थी? या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसके कान में जब ये आवाज़ पड़ी, इसको अल्लाह ताला ने हदायत दे दी। ये वही तौबा ताइब हो गया और अपनी तलवार को इसने बंद कर दिया, न्याम में डाल दिया और आकर हाजिर हो गया मदीना तैयबा वक़्त के बादशाह के पास। बादशाह था उस वक़्त मरवान बिन हकम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको जब लेकर गए मरवान बिन हकम के पास, वहाँ पर जाके कुरान पाक की यही आयत मुबारक पढ़ी जो हमारे सामने है, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, कि वो लोग जो तौबा कर लें अपनी गिरफ्तारी से पहले पहले, माफ़, अब उनके ऊपर हद जारी नहीं हो सकती। फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे अब हद जारी नहीं हो सकती इस पर। लेकिन ये मसला याद रखें कि जो शरी हद है वो तो जारी नहीं होगी कि उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, लेकिन जो हकूकुल इबाद के अंदर उसने मामलात किए हैं, लोगों के हक दबाए हैं, वो उसको देने पड़ेंगे, वो माफ़ नहीं होंगे इससे। एक दूसरा वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पेश आया कि ये एक आदमी है जिसका नाम है हारसा बिन बदर। ये बागी बन गया था, कत्ल व गारत शुरू कर दी इसने। फिर अल्लाह ताला ने एक वक़्त ऐसा आया, इसको तौबा की तौफीक दे दी, ये तौबा करके वापस आ गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कुरान पाक की इस आयत मुबारक को सामने रखते हुए इसकी तौबा को कबूल फरमा लिया और इसके ऊपर हद जारी नहीं फरमाई। लेकिन यहाँ पर भी वही मसला होगा कि जितने लोगों का माल लूटा होगा, छीना होगा, वो उनको वापस करना पड़ेगा, वो मुआफ़ नहीं होगा इससे। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।